बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 18। मैं आपकी खिदमत में गुज़िश्ता दर्स में मराहिल यकसां साज़ी मसाहिफ़ के सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए यहाँ तक आया था कि ये जो मराहिल हैं उसमें पहला मरहला ये था कि तमाम नुस्ख़ों को जमा किया जाए। जब पुराने नुस्ख़ों को जमा किया जाएगा, जो मुख्तलिफ़ नुस्खे थे और एक दूसरे से फ़र्क करते थे, तब तो एक वाहिद मुसफ़े वाहिद यकसां साज़ी के बाद जो सामने है उसे लोगों तक भेजा जाएगा, उसकी नुस्ख़ा बरदारी करके उसकी कॉपियाँ करके। लिहाजा अब नुस्खे जमा किए गए। तो मैंने अर्ज़ किया कि अबू बकर के ज़माने में जो सहीफ़े लिखे गए थे, मुरतब किए गए थे, वो हफ्सा के घर पे थे। हफ्सा ने देने से इनकार किया, तो उस्मान ने वादा किया कि मैं वापस करूँगा आपको उससे इस्तिफ़ादा करने के बाद। इस शर्त पर हफ्सा ने जो है उस्मान के हवाले किया। ठीक है। अनस बिन मालिक की रिवायत है कि अगर किसी आयत के बारे में इख्तिलाफ हो जाता था तो उन लोगों से पूछते थे कि जिन्होंने पैगंबर अकरम से उस आयत को सुना था, और उनसे नज़र खाई करते थे, बताइए आप क्या कह रहे हैं, आयत कैसे है। वो जैसे बताते थे उस एतबार से लिखा जाता था। अगर ये अफराद मदीने में नहीं थे तो इसके पहले की आयत और इसके बाद की आयत लिख करके उनके पास भेजी जाती थी, ताकि वो लोग उस तरीक़े से बयान करें बीच की आयत को कि जैसे उन्होंने नबी से सुना है। इस काम को अंजाम दिया जाता था। इब्न सीरीन भी तहरीर करते हैं कि अगर किसी आयत के बारे में इख्तिलाफ हो जाता था तो उसको लिखने में ताख़ीर से काम लिया जाता था। बाद की आयत लिखी जाती थी लेकिन बीच में छोड़ दिया जाता था, ताकि नज़र खाही की जाए और पूछा जाए उन लोगों से कि जो पैगंबर के सामने थे कि नुज़ूल के वक्त आप मौजूद थे, आप बताइए कि आयत किस तरीके से है। उसके बाद मरहला दोम ये था कि जो जदीद नुस्खा तैयार किया जा रहा था उसकी नुस्खा बरदारी की जा रही थी। पुराने नुस्खे ले लिए गए थे, इकट्ठा कर लिए गए। अब जो जदीद नुस्खा वाहिद साज़ी के बाद जो आया है उसकी नुस्खा बरदारी की गई थी। मसलन यकसां साज़ी के बाद एक कुरान बन के सामने आया, चारों कुरान, ये 6 कुरान जितने भी थे सब हटा दिए गए मुआशरे से, समाज से, इस्लाम से और सोसाइटी से। का ये कुरान है जो अब यकसा साज़ी के बाद सामने आया है। सारे कुरान को इकट्ठा करके एक कुरान ये बनाया गया। अब इस कुरान की नुस्खा बरदारी होती थी, यानी उस कुरान को बेस बना करके उससे कॉपी की जाती थी, दूसरे कुरान तैयार किए जाते थे, ताकि वो कुरान जो दूसरे तैयार किए जा रहे हैं वो कुरान दूसरों तक और दूसरे शहरों तक भेजे जा सकें। ठीक है। और ऐसी सूरत में ये देखा जाता था कि ये पुराना कुरान जो है नए कुरान से, जिससे नुस्ख़ा बरदारी की जा रही, नया कुरान पुराने कुरान से, मतलब जिससे नुस्ख़ा बरदारी की गई है उस कुरान से मुताबिकत रखता है कि नहीं रखता है। गोया एक आदमी कुरान लिए रहता था पूरा, वो जो असली कुरान मुसहफ़ साज़ी के बाद यकसा साज़ी के बाद सामने आया है वाहिद मुसहफ़ की शक्ल में या मुसहफ़ वाहिद की शक्ल में, उससे जो नुस्ख़ा बरदारी की गई है उसको दूसरा आदमी लेता था, वो पढ़ता था और एक आदमी मिलाता था असल कुरान से। इस तरीके से एक नुस्खा, 2 नुस्खा, 3 नुस्खा, ऐसे 6 नुस्खे मुरतब हुए, जिसका भी आगे जिक्र आएगा। फिर उन नुस्खों से और नुस्खे यानी और कॉपियाँ बनती चली गईं। अब यहाँ पर जो है इसमें मुश्किलात ये थी कुछ जो लोगों को पढ़ने के लिए अभी भी मुश्किलात होती थी कि मसलन इसमें हरूफ जो है नुक्ते नहीं रखते थे। अब जब हरूफ पे नुक्ता नहीं है तो हर इंसान के लिए पढ़ना आसान नहीं है कि ये हर्फ बे है कि ते है कि से है। जो अहले अदब थे और लिखने पढ़ने जो तहरीर को पढ़ने के आदी अरब थे, उनके लिए सियाक व सबाक के साथ समझ पाना फिर भी आसान था, लेकिन आम अरबी लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता था कि इस लफ्ज़ को क्या पढ़ा जाए। ठीक। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे मरहले को देखते हैं। तीसरा मरहला क्या है? जितने कदीमी मसाहिफ़ थे उसको ख़त्म किया जाए, उसको मिटा दिया जाए। ठीक। तो आपने 3 मरहले देखे। पहला मरहला पुराने मसाहिफ़ को, नुस्ख़ों को जमा करना, ठीक है, और सारे मसाहिफ़ को देखने के बाद एक कुरान जो है वो सामने लाया जाना। अब एक कुरान जो बन चुका है उससे दूसरे मरहले में नुस्ख़ा बरदारी हो रही थी, कॉपी की जा रही थी। तीसरा काम ये था कि जब हम नया कुरान
بھیج رہے ہیں معاشرے میں, سوسائٹی میں, تو جو پرانے ہیں, جو کہیں نہ کہیں سے کمی اور نقص پر مشتمل ہیں, ان کو سمیٹا جائے, اکٹھا کیا جائے. تو ان کو الگ الگ ملکوں سے, الگ الگ شہروں سے, الگ الگ جگہوں سے جمع کیا جاتا, اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ اسے جلایا گیا. کیوں جلایا گیا؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ پرانے قرآن سے کچھ چیزیں رہ جائیں اور اس کو دیکھنے کے بعد کچھ اصحاب اختلاف کا شکار آپس میں ہو جائیں. اس لیے اس کو جمع کیا گیا, اور یکساں سازی کے بعد پرانے قرآن کو جلا دیا گیا, سارے قرآنوں کو اکٹھا کرنے کے بعد, اور نئے قرآنوں کو الگ الگ شہروں میں اور الگ الگ جگہوں پہ بھیجا گیا. اب اس کی آگے کیا کام ہوتا ہے, اس کی ایک دلچسپ داستان ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اس قرآن کی جو نئے قرآن ہے, اس کی جو نیا قرآن مرتب ہوتا, اس کی صفت کیا کیا ہے, اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں, اس کو ذرا سا دیکھ لیا جائے. آج شاید تفصیلی درس پورا مکمل نہ کر سکوں, لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں دیکھنا ضروری ہے یہاں پر اس سلسلے میں. وہ کیا ہے؟ تعداد مصحف جدید. یہ دلچسپ موضوع ہے. جدید مصحف کی تعداد, جو نئے نسخے تیار کیے گئے تھے, اس کی تعداد کیا ہے, کتنے نسخے تیار کیے گئے تھے, یہ چیز دیکھنا بہت اہم ہے. تو فرماتے ہیں کہ مورخین کا تعداد مصحف جدید میں اختلاف ہے کہ جو نئے نسخے بنائے گئے تھے وہ اور الگ الگ شہروں میں, اسلامی شہروں میں بھیجے گئے تھے, اس کی تعداد کو لے کے اختلاف ہے. ابن ابی داؤد کہتے ہیں کہ 6 مصحف بنائے گئے تھے اور اس زمانے کے اہم ترین مراکز اسلامی میں بھیجے گئے تھے. یہ 6 نسخے جو بنائے گئے تھے, یعنی ایک قرآن سے 6 نسخے تیار کیے گئے تھے. کل ملا کر کے 6 نسخے جو قرآن کے تھے. قرآن ایک ہی تھا, واحد سازی کے بعد ایک قرآن معیار قرار پایا, لیکن اب وہ قرآن جب معیار قرار پایا تو پوری مملکت اسلامی سے تو قرآن اکٹھا کر کے منگا لیا گیا. اب قرآن بھیجنا ہے نا دوسرے جگہوں پر, تو کیسے اس کو بھیجا جائے, رائج کیا جائے. تو ایک قرآن بنا, اس قرآن سے نسخہ برداری کی گئی. ٹوٹل 6 نسخے بنے. وہ 6 نسخے کہاں کہاں گئے؟ مکہ میں ایک نسخہ, کوفہ میں دوسرا نسخہ, بصرہ میں تیسرا نسخہ, شام میں چوتھا نسخہ, بحرین میں 5واں اور 6واں نسخہ یمن میں. جو مصحف واحد بنایا گیا تھا, مرتب کیا گیا, تو اس سے 6 نسخے بن کر کے ٹوٹل ہو گئے 7. ایک تو معیار ہے, اصل ہے, باقی 6 نسخے بنائے گئے. اور مدینے میں جو نسخہ تھا جس سے سارے نسخے نکالے گئے تھے, جس سے ساری کاپیاں کی گئی تھی, یعنی اصل کاپی جو تھی اس قرآن کی وہ مدینے میں تھی, اور اس کو ام المصاحف یا امام المصاحف کہتے تھے. ام یا امام, کیونکہ یہ سارے قرآنوں کا جو ہے وہ بیس تھا, جڑ. ام بمانا جڑ, اصل. امام بمانا قائد, رہبر, سامنے رہنے والا, ہے نا. تو یہ چونکہ سارے نسخوں کا امام تھا, یا سارے نسخوں کی اصل. ماں کو بھی عربی میں ام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد کی اصل ماں ہوتی ہے, اسے ام یا امام کہا جاتا تھا. آپ ام المصاحف یا امام المصاحف بھی کہہ سکتے ہیں. خوب, یہ مصاحف جو تھے نا, یہ ہر منطقے اور ہر ایریے میں, ہر ایریے کے مرکز میں نگہداری ہوتے تھے, یعنی رکھے جاتے تھے, اس کی حفاظت ہوتی تھی. اس کو کہاں قرار دیا جاتا تھا؟ کہاں قرار دیا جاتا تھا؟ ہر ایریے کے مرکز میں, ہر منطقے کے, ہر علاقے کے مرکز اور سینٹر میں. اور اس سینٹر میں رہنے والے, مثلا شام میں بہت سی جگہوں پہ مسلمان پھیل چکے ہیں, لیکن سینٹر اس کا کیا ہے؟ دمشق ہے. عراق میں بہت سی جگہوں پہ لوگ پھیل چکے ہیں مسلمان, مگر سینٹر مثلا کیا ہے؟ کوفہ ہے, مرکز کوفہ ہے. تو مرکز میں, اس سرزمین اور اس علاقے کے مرکز میں یہ قرآن ہوتا تھا, اصلی قرآن جو مدینے سے نسخہ برداری کے بعد بھیجا گیا ہے. پھر اس مرکز میں رہنے والے قرآن سے کاپیاں کر کے دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا تھا, دوسرے علاقوں میں, ہے نا. وہ قرآن جو ہے وہ دوسرے شہروں میں اور گاؤں میں بھیجا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ کہا جاتا تھا
اگر کسی کے پاس کوئی قرآن ہے بھی پرانا رہ بھی گیا جو جمع کرتے وقت نہیں دیا جا سکا ہے، اس قرآن سے پڑھنا الاؤ نہیں ہے۔ یہی مصحف کہ جو مصحف اصلی سے نسخہ برداری کیا گیا، کاپی کیا گیا ہے، بس یہی پڑھنے کا سب کو حق حاصل ہے۔ اس کے مخالف قرأت کے اعتبار سے جو مصحف اگر کسی کے پاس ہو تو اس کا پڑھنا ممنوع مانا جاتا تھا اور قابل سزا تھا۔ یہ کام سختی سے اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ آنے والی نسلوں میں ایک ہی قرآن منتقل ہو۔ مصحف مدینہ جو تھا وہ تمام مصاحف کا منبع مرجع ہوتا تھا۔ اگر مصحفوں میں کہیں اختلاف ہو جاتا تھا، کبھی مان لی ہو گیا، تو اس کو ارجاع دیا جاتا تھا مدینے والے مصحف کی طرف۔ کہا گیا ہے کہ عثمان نے ہر مصحف کے ساتھ ایک قاری قرآن بھی اس علاقے میں بھیجا جہاں پہ مصحف کو بھیجا گیا، تاکہ قاری قرآن لوگوں کو سمجھائے، پڑھائے، بتائے کہ اس مصحف میں جو تحریر ہے اسے کیسے تلاوت کرنا، اسے کیسے پڑھنا ہے، اس کو سارے لوگوں کو سکھائے، عوام کو بتائے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نام دیکھ لیجئے، عبداللہ بن صائب کو مکے والے مصحف کے ساتھ بھیجا گیا۔ اب عبداللہ بن صائب جیسے قاری مکے گئے قرآن لے کر کے، اور انہوں نے مکے میں لوگوں کو قرآن ویسے اس قرأت کے ساتھ پڑھنا سکھایا جس قرأت کے اوپر مدینے میں مصحف کی یکساں سازی کے وقت اتفاق ہوا تھا۔ مغیرہ بن شہاب، ٹھیک ہے، شام والے مصحف کے ساتھ شام گئے، اور وہاں شام میں انہوں نے اس مصحف کی تلاوت کی اور لوگوں کو بتایا کہ اس قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ابو عبد الرحمن سلمی یہ کوفے گئے، کوفے والے مصحف کے ساتھ، اور وہاں تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے کہ کیسے قرآن پڑھنا ہے۔ اور عامر بن عبد القیس بصرہ میں ان کی طرف ان کا اعزام ہوا نہیں بھیجا گیا کہ آپ کو قرآن وہاں سے والوں کو سکھانا ہے۔ خوب، اب مدینے کا جو قرآن تھا اس کو کون پڑھے گا، اس کا کون قاری ہے، سب سے امپورٹنٹ تو وہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی فضا میں، علوم قرآن کی وادی میں بہت زیادہ جن لوگوں کا نام آتا ہے، ان میں سے ایک زید بن ثابت ہیں۔ زید بن ثابت وہ کہ جن کو سب سے پہلے یکساں سازی کی مصولیت بھی دی گئی تھی قرآن کو یکساں کرنے کے لیے، اور 100 لوگ ان کے انڈر میں کام کر رہے تھے، ایک گروہ تھا بڑا۔ دھیرے دھیرے 4 تو نام بتایا میں نے آج، اس کے پہلے ذکر ہو چکا ہے، کل ملا کر کے چھوٹے بڑے گروہ ملا کر کے 100 لوگ تھے جو مسجد میں بیٹھتے تھے اور جماوری قرآن کام کرتے تھے۔ ان سب کے رئیس جو تھے زید بن ثابت کو قرآن وہ مدینے والے قرآن کا قاری قرار دیا گیا تھا۔ اب مدینے میں جو لوگ قرآن سیکھتے تھے وہ زید بن ثابت سے سیکھتے تھے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آ جائیے جدید مصحف کی کچھ ویژگی، کچھ خصوصیات، ویژگی ہے مصحف جدید۔ تفصیل نہیں عرض کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ 3 مطلب اپنے ذہن میں رکھیے گا یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوروں کی ترتیب جو ہے مصحف جدید میں وہی ترتیب ہے کہ جو ابھی قرآن مجید میں ہے، یعنی ہمارے زمانے میں جو ترتیب ہے وہی ترتیب ہے کہ جو اس وقت مصحف جدید میں یکساں سازی کے وقت قرار دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ترتیب جو ہے وہ جو دوسرے اصحاب تھے ان کی ترتیب سے جو ہے وہ کافی حد تک مطابقت کرتی تھی، سوائے چند سوروں کے۔ مثلا اسپیشلی ابی بن کعب کا نام لیا جا سکتا ہے، ان کی ترتیب سے مطابقت کرتی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ ہے کہ اس قرآن میں نقطے اور اعراب نہیں تھے۔ نقطے اور اعراب نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں نے آیات کو سنا نہیں نبی کے زمانے میں، حافظ نہ تھے، ان لوگوں کے لیے پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، مثلا جیم ہے اور خے کا یا تے اور بے اور سے کا فرق کر پانا بہت مشکل کام ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے تحریر میں جو ہے املائی اعتبار سے مشکل تھا۔ خط کوفی میں لکھا گیا تھا اور بہت سے اغلاط تھے، کہیں نگارش میں تناقض پایا جاتا تھا، یہ مسائل بھی پائے جاتے تھے۔ انشاءاللہ اس درس کو کل آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔